अस्सलाम वालेकुम साथियों, IRC के इस पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। एक ऐसा मुल्क कि जहां लाखों बच्चे डायरिया से मर जाते हैं, एक ऐसा मुल्क जहां 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल जाने की उम्र में और स्कूल ना जाते हों, आउट ऑफ स्कूल हों, उस मुल्क को तो शायद किसी और डिज़ास्टर की ज़रूरत नहीं। ये खुद से ही एक बहुत बड़ी एजुकेशन और हेल्थ इमरजेंसी है। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान चंद सालों से दुनिया के टॉप के ममालिक में शुमार होता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत से डिज़ास्टर्स का शिकार है, और इस सोसाइटी को, यहाँ की कम्युनिटीज़ को, इस मुल्क को डिज़ास्टर रिजिलियंट बनाने की कोशिशें जारी हैं। अब इस कहानी में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बच्चे हैं। आज इन्हीं बच्चों की कुछ कहानी आप तक सुनानी है हमने IRC के इस पॉडकास्ट पे, जिसमें मेरा साथ हमेशा देती है शबनम बलोच, जो कि IRC की कंट्री डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तौसीफ? बिल्कुल ठीक, और हमेशा की तरह आज भी एक मेहमान को लेके आई हैं शबनम हमारे स्टूडियोज में। देखिए तो कि किससे मुलाकात होती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चे किस तरह से वल्नरेबल हो जाते हैं डिजास्टर सिचुएशन के अंदर, और जनरली भी एक माशरे के अंदर बच्चों की वल्नरेबिलिटी जो है वो आने वाले वक्तों और सालों के लिए उनकी किस तरह से शख्सियत साजी कर रही है, ये बहुत बड़ा माहिरीन के लिए एक सवाल है। सरमद इकबाल हमारे साथ मौजूद है, जो हेड ऑफ पॉलिसी है IRC, और इसके अलावा IRC से पहले भी इनका बहुत वसी तजुर्बा है बहुत सी चाइल्ड सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस, बैनुल अक़वामी इदारों के लिए काम करने का। सरमद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस ग्रेट इनिशिएटिव। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो शबनम, हमेशा की तरह आपसे बात शुरू करते हैं। मुझे और मेरे दोस्तों को थोड़ा सा ये बताइए कि जब हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसका जो आसान सी उर्दू मेरे जहन में आती है वो है बच्चों का तहफ़्फ़ुज़। अब वो किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ है, किस से तहफ़्फ़ुज़ है, इसका मतलब क्या है और ये इशू क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। ही थैंक यू तौसीक। वैसे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, एक बड़ा मसला है और उसकी बहुत सारी डायनामिक्स हो सकती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आज हम जिस पे बात करना चाहेंगे वो है कि ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, जब डिज़ास्टर्स की सिचुएशन आती है, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर्स हो लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स या वार्स या इवन एपिडेमिक्स, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं जैसे अर्थक्वेक्स हो गए या फ्लड्स हो गए या ड्राउट्स हो गए इवन, तो उस सूरत हाल में बच्चों पे जो असरात होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम किया जाए। ठीक है, क्योंकि जब डिज़ास्टर आता है तो देखें हर तरफ एक अफरा तफरी वाला माहौल होता है और कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस होती हैं, क्योंकि वो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो जो कम्युनिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म होता है, वो तो डिज़ास्टर की वजह से ख़त्म हो चुका होता है। वो उस महफूज मकाम से निकल के कहीं और जाते हैं, कभी तो रोड साइड्स पे रह रहे होते हैं, कभी कैंप्स में रह रहे होते हैं, कभी गुम जाते हैं, कभी उन्हें बड़ी लंबी लंबी माइग्रेशंस करनी पड़ती हैं। तो उस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल समझ लें कि जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो बच्चे हैं। वो ट्रामा का शिकार होते हैं, वो अब्यूज़ का शिकार होते हैं, वो उनकी जो एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों का एक बुनियादी हक है, उससे वो महरूम हो जाते अपने हैं। खिलौनों से महरूम हो जाते हैं, जो कि बड़ा आसान सा जुमला है, लेकिन उस बच्चे के लिए उसका खिलौना शायद उसकी दुनिया इट इज़। मुझे याद है 2022 के फ्लड में जब KPK में हम गए थे, बिल्कुल इनिशियल डेज़ में, रिवर जो काबुल है उसके किनारे पे जो गांव थे, तो वहाँ पे वो पूरा गांव ही समझ लें कि फ्लड बहा के ले गया था। तो वहाँ पे मतलब इतनी खामोशी थी, तो लोग बता रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं ना उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, कि वो इतने खौफज़दा हैं। वहाँ पे गांव के जो बच्चे होते हैं उनके पास शायद ज़्यादा वो जो प्लास्टिक के खिलौने ना हों, लेकिन उनके खिलौने उनके पेट्स होते हैं। किसी को बकरी से प्यार होता है, किसी के पास कोई बिल्ली या कुत्ते का छोटा सा बच्चा, या मुर्गियां भी अगर रखी है तो वो उनके सारे फ्लड बहा के ले गया। तो वो इतने ट्रामा में आ गए थे कि बच्चे खेलते नहीं थे, बच्चे बात नहीं करते थे, सहम गए थे। फिर इस तरह के बच्चों के लिए हम सेफ़ स्पेसेस क्रिएट करते हैं उस एरिया में, जहाँ पे उनको साइको सोशल सपोर्ट देते हैं, जहाँ पे उन्हें हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आर्ट्स, क्राफ्ट, लाइफ स्किल के जो सेशंस होते हैं वो देते हैं। वो बड़ा महफूज सा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं कि जब तक ये डिज़ास्टर की सिचुएशन ओवर हो हम इनको सपोर्ट करें, ताकि ये वल्नरेबिलिटी और रिस्क के से जो है वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो पाएँ। अच्छा सरमद, ये बताएं कि
ہم اس پوڈ کاسٹ کے اندر مختلف مہمانوں سے شبنم مجھے ملواتی ہیں اور ہم مختلف تھیمیٹک ایریاز پہ بات کرتے ہیں. کیا اسی طرح کی وہی اسٹریٹجیز, وہی اپروچ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, یا بچوں کے ساتھ کام کرنا اور بچوں کے لیے کام کرنے میں کوئی خاص اسٹریٹجی ہے جو IRC اپناتا ہے؟ تو شیخ صاحب اس میں جو ہے نا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ڈائنامکس بڑی ڈفرینٹ ہے. ایک تو پاکستان میں جو بچے ہیں نا وہ افیکٹ ہوئے ہیں ڈیزاسٹرز کی وجہ سے, لیکن ایک وہ بچے ہیں جو اکنامک سچویشن کی وجہ سے افیکٹ ہو کے ایسی انوائرمنٹ میں آ گئے ہیں جہاں پہ وہ ایکسپوزڈ ہیں ہر قسم کے ڈیزاسٹر کے لیے, چاہے وہ ایکسپلائٹیشن ہے, چاہے وہ انڈر ایج جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی سیکشل ابیوز کے جو ہے نا چیلنجز ہیں, چاہے ان کے ساتھ جو ہے مس ٹریٹمنٹ ہے, چاہے ان کی جو ہے ایجوکیشن سے دوری ہے, چائلڈ میرج ہے. لیکن چائلڈ میرج تو خیر ان جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں بچے کا کوئی گارڈین یا کوئی فیملی ہو, لیکن جو بچہ اسٹریٹ پہ آ گیا, جو بچہ کسی ہیزرڈس آکوپیشن میں چلا گیا, جو بچہ اپنی فیملی سے دور ہو کے ڈومیسٹک لیبر کے طور پہ آ گیا, وہ بچہ از ایکسپوزڈ ٹو 360 ڈگریز آف ایشوز. بالکل صحیح. اب اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کو 2-3 طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر. اب پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہوں کہ وہ بچوں کو ٹریک کر سکیں کہ بچہ ہے کدھر, وچ مینس کہ بچوں کا ڈیٹا ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے پاس. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بچہ کسی آکیوپیشن میں گیا تو ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ پتہ لگے کہ بچہ کس جگہ پہ کس آکیوپیشن میں ہے. آپ کے پاس بچے جو ہے اینٹوں کے بھٹوں پہ بھی کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس بچے ٹینریز میں بھی کام کر رہے ہیں جو سب سے ہیزرڈس آکیوپیشن ہے کیونکہ وہاں کیمیکلز کا استعمال, بڑوں کے لیے ہیزرڈس ہے تو بچہ تو پھر بالکل ایکسپوزڈ ہو جاتا ہے. پھر تیسری چیز آتی ہے ڈیزاسٹرز, جس میں یہ بچے تو ڈبل افیکٹ ہو رہے ہیں لیکن نارمل بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. جہاں پہ IRC کا رول آتا ہے وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سچویشن ہے وہ کیسی ہے. اگر مائگریشن ہے, ڈسپلیسمنٹ ہے, تو بچہ کس جگہ پہ آ رہا ہے, عورت کس جگہ پہ آ رہی ہے, لڑکی کس جگہ پہ آ رہی ہے, یوتھ میں جو جوان ہیں وہ کس جگہ پہ آ رہے ہیں, بزرگ کس جگہ پہ آ رہے ہیں. تو ہماری جو پروگرامنگ ہے نا وہ اس حساب سے ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کرنا کیا ہے. آپ کے پاس اپنی ایکٹیویٹیز یا انیشیٹیوز کے لیے یا وہ سیف اسپیس دینے کے لیے جگہ موجود ہے نہیں ہے. ان کی زبان کیا ہے, ان کا ایتھنک اوریجن کیا ہے, وہ کس طریقے سے کمیونیکیشن کو سمجھتے ہیں, کون سے سٹائل میں ہمیں بات کرنی ہے, کس لوگوں نے جا کے بات کرنی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ رسپانس کے ٹائم امیڈیٹلی دیکھی جاتی ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. لیکن جو سب سے پہلی چیز کی جاتی ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے چائلڈ فرینڈلی اسپیس اور ویمن اینڈ گرلز فرینڈلی اسپیس, جہاں پہ خواتین اور بچیوں کے لیے بھی, اور یہ فوری طور پہ کرنا ہوتا اور ہے یہ امیڈیٹلی کیا جاتا ہے. سر جو ہی ہمارے جو لوگ ہیں وہ گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو پہلی چیز ہے اسیسمنٹ میں وہ یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ولنریبلٹی کیا ہے, کتنے لوگ کس قسم کے مسائل کا شکار ہیں, اس میں بچے کتنے ہیں, بچیاں کتنی ہیں, لڑکے کتنے ہیں, لڑکیاں کتنی ہیں, بزرگ کتنے ہیں, تاکہ پتہ لگ سکے کہ اس کی پروگرامنگ یا رسپانس جو کرنا ہے یا جو چیز ہم نے پہنچانی ہے یا جو سپورٹ دینی ہے وہ کس طرح کی جائے گی. تو سب سے پہلی جو چیز کی جاتی ہے نا وہ بچوں کو اس ٹراما سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو سائیکو سوشل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز لائی جاتی ہے نا وہ ان کے کھلونے لائے جاتے ہیں. جس میں آپ لوگوں نے بات کی نا بچہ کھلونے سے دور ہوا, تو اس کو مانوس کیا جاتا ہے اس کھلونے کے ساتھ تاکہ وہ اس پچھلے ٹراما سے نکل کے اس کھلونے میں پھر اس کے ساتھ ایک انیشیٹو لیا جاتا ہے, تھوڑا تھوڑا موبلائز کیا جاتا ہے, بچے کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اس کو گیموں میں ڈالا جاتا ہے, ان کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز اور کی جاتی ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو ہے لڑکیاں لڑکے جو ہمارے موبلائزرز ہوتے ہیں یا فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں ان کو اس میں انگیج کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے اس کو لے کے چل رہے ہو تاکہ وہ لوگ ایٹ لیسٹ امیڈیٹلی اس ٹراما سے باہر آئیں. وفاقی سطح پہ, صوبائی سطح پہ یا مقامی سطح پہ جو چائلڈ سینٹرک سرکاری انیشیٹیوز ہیں ان کے ساتھ کیا آپ لوگوں کی سینرجیز ہوتی ہیں, کیا ہینڈ ان ہینڈ, کیا پری ڈیزاسٹر یعنی پوسٹ ڈیزاسٹر تو بہت سی اسٹریٹجیز بنتی ہیں, حالت امن جسے ہم کہتے ہیں, ڈیزاسٹر بھی تو سے پہلے بھی ایک امن کی سکون کی کیفیت, اس میں کیا آپ لوگ وہ سینرجیز ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی اسٹریٹجی بنتی ہے اگر یہ ہوگا تو ہم نے یوں ایکٹیویٹ ہونا ہے, یا جب سر پہ پڑی اس وقت کالز ملائی دوسرے کو, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ آپ بھی کچھ ایڈ کیجیے. ہاں نہیں بالکل ظاہر ہے سنرجیز کے علاوہ تو کام نہیں چل سکتا, اور گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں کافی اس نے سیریس ایفرٹس لیے ہیں.
کمیشن سپریٹ بنی ہوئی ہے پروونشل لیول پہ بھی، فیڈرل لیول پہ بھی، اور اس کے علاوہ جو چائلڈ ویلفیئر کے جو باقی ادارے ہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہماری کلوز کولابوریشن ہوتی ہے. کیونکہ اس سچویشن میں جب ہوتے ہیں ذرا امیڈیٹ ریلیف تو آپ دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ریفرل میکینزم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر تھریش ہولڈ اسے بڑھ جاتا ہے، اگر ایسا بچہ جو کسی ابیوز کا شکار ہو رہا ہے، تو پھر ہم شروع میں کیس مینیج اس کا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ریفر کرتے ہیں ان اداروں کو کہ آئندہ کے لیے اس کا ڈیٹا بیس بھی مینٹین کریں اور اس کو ایک لانگ ٹرم سپورٹ بھی دیں. تو ان کے ساتھ ہماری کلوز جو پارٹنرشپ ہے وہ چلتی رہتی ہے ساتھ بائی ساتھ. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ تو ڈیزاسٹر کے دوران ہو گیا نا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری یہ جو مانیٹرنگ اور پارٹنرشپ ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس، اٹ نیور اسٹاپس. ہماری پروٹیکشن مانیٹرنگ رپورٹس منتھلی جنریٹ ہوتی ہیں. ہمارے ریفرل میکینزمس جو ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ میں جن میں ہم کام کر رہے ہیں 46 ڈسٹرکٹس میں آلموسٹ وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. ان کی ڈائریکٹریز ہم نے جو ہے پرنٹ کروا کے سارے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ ہر لینگویج میں شیئر کی ہیں. تو یہ ہمارا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے پری، پوسٹ اینڈ ڈیورنگ ڈیزاسٹر. آپ اس پہ سب کچھ ایڈ کریں. اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں. دیکھیں کیونکہ جب آپ کا کام ہوتا ہے نا اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ، تو ایک ہے ادارہ جس کا کام ہے رسپانس کا، فار ایگزامپل تو اس کو ہم کہتے ہیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اب ان کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن آئی اور چند سال پہلے سے ان کے اندر چائلڈ اینڈ ویمن پروٹیکشن سیل بننا شروع ہو گئے جہاں پہ جینڈر اور چائلڈ پروگرامنگ ہوتی ہے. وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو وہ انشور کراتے ہیں، چاہے وہ جو ہے نا ریپڈ نیڈ اسیسمنٹس ہو رہی ہیں، چاہے اور چیز ہو رہی ہے، تاکہ ڈیٹا ان کے پاس آتا جائے. جس طرح آپ نے کہا حالت جو امن ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ سیل جو ہے نا ایکٹیویٹ رہتا ہے، جو کہ سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. ان کے پاس وہ ڈیٹا کراس شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. پلس تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو IRC کا کام ہے نا وہ صرف پاکستانی بچوں کے لیے نہیں ہے، ہم افغان بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. اب جب افغان بچے اور پاکستانی بچے جو ہوسٹ کمیونٹیز ہیں وہاں بھی چل رہا ہے، جو نارمل جو افغان جو ریزیڈنسیز ہیں وہاں بھی چل رہا ہے، یا کیمپ سیٹلمنٹس ہیں وہاں بھی چل رہا ہے. ان سارے بچوں کو ہم جو ہے نا یونیفارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے بچہ ہے، بالکل اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. ہاں جہاں پہ چیز چینج ہوتی ہے وہاں یہ ہے کہ جیسے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے پنجاب کے اندر، جیسے بنے ہوئے ہیں جو KP کے اندر، اور ابھی ریسنٹلی ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہم نے ایک پارٹنرشپ اپنی اسٹیبلش کیا، زمون کور کے نام سے ہے. KP گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے اور اس کی آف شوٹس مختلف ڈسٹرکٹس میں KP کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ وہ بچے جو اسٹریٹ پہ ہیں، وہ بچے جو کہیں سے بھاگ کے آئے ہیں، وہ بچے جو کہیں سے ریکور ہوئے ہیں، وہ بچے جو افغان فیملیز ٹرانزیشن کے دوران جب افغان موومنٹ ریفیوجیز کی ہوئی اس دوران وہ ان اکمپنیڈ بچے جو ہے یہاں رہ گئے ہیں، وہ انسٹیٹیوٹس کے اندر ہیں. وہاں پہ اب ایک ہماری جو جوائنٹ پلاننگ ہے وہ ان کے ساتھ چل رہی ہے کہ ان بچوں کو سپورٹ کیسے دینی ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی، ایجوکیشن کی، سینیٹیشن سروسز کی، کلین ڈرنکنگ واٹر کی، ایموشنل ہیلتھ کی، مطلب جو سائیکو سوشل جو سپورٹ ہے جو سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان بچوں کی واپس ری انٹیگریشن کو کیسے دیکھا جائے. تو یہ ایک وہ ایریا ہے جس کو ابھی IRC ایکسپلور کر رہا ہے کہ ہم یہاں پہ جو بچے ہمیں انسٹیٹیوٹس کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے بیک ٹریک کر سکتے ہیں، ہم کن اداروں کے ساتھ پارٹنرشپس کریں، گورنمنٹ کے کون سے ادارے ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ایون کراس بارڈر افغانستان کے اندر جو IRC کے آفیسز ہیں یا وہاں جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ لنکیجز کیسے اسٹیبلش کیے جائیں. کیونکہ ہماری ایک بلیف ہے کہ بچہ اپنی فیملی کے اندر ہی ری انٹیگریٹ ہونا چاہیے، اپنی کمیونٹی کے اندر ہی ری انٹیگریٹ ہونا چاہیے، نہ کہ اٹھا کے اس کو کسی اور جگہ یا کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ رکھیں. تو یہ ایک ہماری بگ پکچر تھنکنگ ہے جس کی طرف ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن بیبی اسٹیپس، سلو اینڈ اسٹڈی، کیونکہ اٹ ریکوائرز ہیوج انویسٹمنٹ اینڈ اے لاٹ آف ٹائم. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ جو ادارہ ہمارے ذہن میں آتا ہے شبنم وہ ہے یونیسیف، اور آپ لوگ ریفیوجیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آف کورس UNHCR. تو کیا IRC، یونیسیف، UNHCR ان کے ساتھ بھی کوئی سینرجیز ڈیولپ کر کے چلتے ہیں؟ بالکل ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہمارا کام ہوتا ہے، یونیسیف کے ساتھ، UNHCR دونوں اداروں کے ساتھ، اور جس میں چائلڈ پروٹیکشن ان جنرل یونیسیف کے ساتھ ہم کرتے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن فار افغان ریفیوجی چلڈرن ہم UNHCR کے ساتھ کرتے ہیں، وچ از مینلی ان KPK ان بلوچستان. یونیسیف کے ساتھ ہمارا ساؤتھ پنجاب میں کام ہے، ہمارا سندھ میں کام ہے، چاروں پروونسز میں بیسیکلی ہمارا کام ہے. اور ہم یہ کام 3 لیولز پہ کرتے ہیں، کمیونٹی لیول پہ، بچے کے لیول پہ، اور انسٹیٹیوشن لیول پہ، تاکہ ایک ہولسٹک اپروچ کے تھرو ہم جا سکیں. اور اس میں سارے جیسا کہ سرمد ابھی کہہ رہے تھے جو ڈیٹا کا ایشو ہے نا، فار ایگزامپل جو زمون کور جیسے جو ادارے ہیں
وہاں پہ جب بچہ آ جاتا ہے تو بچہ تو آ گیا لیکن اس کا ڈیٹا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا ہیلتھ کا ڈیٹا، اس کے ایجوکیشن کا ڈیٹا، اس کی فیملی کا ڈیٹا، اس ڈیٹا کو ٹریک کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. ساتھ ساتھ یہ جو ادارے ہیں جہاں پہ بچے لائے جاتے ہیں، پھر ان کی جو جوینائل جسٹس ہے، ان کے جو باقی جو لیگل کیسز ہیں، سائیکو سوشل سپورٹ ہے، اس کی کیس مینجمنٹ ہے، تو وہ ساری چیزیں ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ایک بالکل ڈسٹنکٹ سیٹ آف ایکسپرٹیز چاہیے. تو اس میں پھر ہم ان اداروں کی ٹریننگز بھی کرواتے ہیں. اچھا، جنرلی آپ دونوں ماشاء اللہ اتنے سیزنڈ ڈیولپمنٹ پروفیشنلز میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ ایک عام تاثر ہمارے میڈیا کے بارے میں ہے کہ اس کو صرف مرچ مسالہ چاہیے ہوتا ہے، کہ ٹی وی پہ اگر کوئی بریکنگ نیوز چلنی ہے تو بس وہ کوئی مسالہ دو گے تو ٹی وی پہ آپ کو اسپیس ملے گی. آپ لوگ جن ایشوز پہ کام کر رہے ہیں، مثلاً ریفیوجیز کا ایشو ہے جس پہ الگ سے بھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ بنائی ہے، اسی طرح کلائمیٹ چینج، ڈیزاسٹر، اس کی ریزیلینس، واش کے اوپر، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، انوائرمنٹ پہ، چائلڈ پروٹیکشن پہ، کیا آپ دونوں کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو گلا ہے پاکستانی میڈیا سے کہ ایشوز کے اوپر مین اسٹریم، چاہے وہ اسٹیٹ کا ادارہ ہو، پی ٹی وی ہو، چاہے وہ پرائیویٹ چینلز ہوں، وہ اسپیس نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے ان ایشوز کو؟ دیکھیں، گلا تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ چائلڈ رائٹس کے جو ایشو ہیں یا چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز کو تو میڈیا نے بھی ریسنٹلی کافی ہائی لائٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے کافی پازیٹیو امپیکٹس پالیسی لیول پہ بھی آئے ہیں. لائک وائز جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے 2022 کے فلڈ کے بعد اسپیشلی، کیونکہ ہمیں یاد ہے جب 2010 کا فلڈ آیا تھا تو وہ صرف فلڈ تھا، یہ والا جو فلڈ تھا وہ کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے نام سے ہم اس کو بار بار کہہ رہے تھے. لیکن ہم میڈیا کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، انکلوڈنگ انٹرنیشنل میڈیا، کیونکہ ظاہر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہمیں انگیج کرنا ہوتا ہے ٹو برنگ ریسورسز. تو ہم ان کی بھی ٹریننگز کرواتے ہیں کہ جب اگر بچوں کے آپ کیسز جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو کانفیڈینشیلٹی کے جو ایشوز ہیں، جو کچھ سینسٹیوٹی کے ایشوز ہیں، رپورٹنگ کی لینگویج کیا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ ایون جو اتھورائزڈ ادارے ہیں ان کا بھی اسٹاف سم ٹائمز ٹرین نہیں ہوتا، ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ان کی وہ ٹریننگز کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا بچوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایون پولیس ہے، جوڈیشری ہے، تو وہاں پہ بھی ہم ڈیسکس قائم کرواتے ہیں، ان کے لوگوں کو ٹرین کروا کے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈیسک ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اگر انہیں کوئی ایسا سیریس کیس نظر آتا ہے تو یہ ڈیسک اس کو ریفر کیسے کرے گا اور کہاں پہ کرے گا، اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی رپورٹنگ کا میکینزم کیا ہوگا، ڈیل آپ کیسے کریں گے. تو اٹس اے ویری سینسٹیو پیس آف ورک. اور جو پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا ایموشنل امپیکٹ آپ پہ بھی پڑتا ہے، تو یہ جو چائلڈ پروٹیکشن والا کام ہے نا، سب سے زیادہ جو ایموشنل امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہماری ٹیم پہ، ہماری جو چائلڈ پروٹیکشن کی ٹیم ہے جو کیس مینیج کرتی ہے اسپیسیفکلی، دے ویری ٹرینڈ پیپل، ایکسپرٹس. وہ مطلب ان سے اگر آپ کبھی بات کریں تو وہ اس طرح کے قصے ہوتے ہیں کہ سننے کے لیے بھی آپ کو بڑا حوصلہ چاہیے. آپ کافی دنوں تک خود ٹراما میں رہتے ہیں کہ اس کو پروسیس کیسے کریں. سرمد، آپ کچھ میڈیا کے حوالے سے ایڈ کریں. سر اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے، قلعہ میں نہیں کہوں گا، لیکن ڈیو کوریج اباؤٹ دی ایشو جس میں اویئرنیس، سینسٹائزیشن اور ایک وے فارورڈ دیا جائے، وہ چیز کنٹینٹ کے طور پہ سامنے آنی چاہیے، نہ کہ مرچ مسالے والی جیسے آپ نے ٹرم یوز. یعنی سینسٹائز ناٹ سینسیشنلائز. ایگزیکٹلی، سینسیشنلائز نہیں کرنا، ہم نے سینسٹائز کرنا ہے. دیکھیں، اگر بچہ آن اسٹریٹ ہے، اور ابھی اسلام آباد میں جو ہے ایک بڑی مزیدار چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یونیفارم میں بچہ اگر آپ کو روڈ پہ پھرتا ہوا نظر آئے اسکول ٹائمنگ کے دوران، تو پولیس والے دے کین پک ہم اپ، برنگ ہم ٹو دا سینٹر ایٹ ڈی سی آفس، یا جو ہے نا پولیس لائن میں اس کے پیرنٹس کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کے اسکول کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی بچہ آپ کے یونیفارم میں پھر رہا ہے، کیا ہے اسکول کے ٹائمنگ میں اسکول سے باہر. تو یہ ایک بڑی مزیدار ایکٹیویٹی ہے، مطلب ایک قسم سے کہ آپ بچے کو ٹریک کر رہے ہیں کہ یار یہ بچہ کیا ہے. لیکن دوسری طرف جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اسکول آتے ہیں اور ان کی چھٹی جلدی ہو جاتی ہے، اور وہ گھر جاتے ہوئے راستے میں جو ہے نا کہیں رکے ہیں اور ان کو پک کر لیا گیا ہے، حالانکہ بچہ گھر جا رہا تھا. تو وہ ایک چیلنجنگ سچویشن بچوں کے لیے بن سکتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہینڈلنگ چلڈرن جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے. اور آئی تھنک شبنم جو ہے اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکیں گی کہ جس میں جو ہے نا ہم کیسے ٹرین کریں لوگوں کو، یا ہم ہینڈل کیسے کریں بچوں کو. ہاں نہیں بالکل. دیکھیں، اب فار ایگزامپل یہ جو ابھی سرمد نے ایگزامپل دی، لیکن ہمیں پھر یہ میک شور کرنا پڑے گا کہ وہ پرٹیکولر ایک یونٹ ہو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو بچوں کو ہینڈل کرے، دے آر ٹرینڈ ان اٹ.
ایسا نہ ہو کہ بچے کو آپ بلیسنگ ان ڈسگائز لے کے تو چلے گئے لیکن وہ ایک نئے ڈرامہ میں آ گیا کہ جی مجھے پولیس لے کے گئی, ہینڈل کیسے کیا. ہاں یس ایگزیکٹلی, تو اٹس اے ویری سینسٹیو میٹر. تو اس طرح کے ڈائریکشن جب آتے ہیں اس سے پہلے آپ کا جو ہوم ورک ہے, انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں, دیٹ ہیز ٹو بی ان پلیس. کہ بچے کو آپ ہاتھ لگانا ہے نہیں لگانا ہے, چاہے پولیس والا وہ تو کہے گی میں تو پولیس والا ہوں, تو اٹھایا اندر رکھا. ایگزیکٹلی, یا اس کے ساتھ ایک سیلفی بنا کے آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ جی اس بچے کو میں نے اپنے گھر پہنچا دیا. یو نو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس, اٹ از ویری سینسٹیو. ایگزیکٹلی. اچھا جی, ذرا اسٹریٹ چلڈرن کی بات کرتے ہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا میں ذکر کر رہا تھا پروگرام کے آغاز میں, لیکن اسٹریٹ چلڈرن بھی میرا خیال ہے پاکستان کہتے ہیں دنیا کے ٹاپ ترین ملکوں میں سے جہاں پہ اسٹریٹ چلڈرن کی ریشو ان پروپورشنیٹ ریشو ٹو دا ٹوٹل اوور آل پاپولیشن آف دا کنٹری از ویری ویری ہائی. کیسے سرمد آپ دیکھتے ہو ایز این ایکسپرٹ, صحیح ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں؟ چیلنج تو بہت بڑا ہے لیکن کیا کام صحیح ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں چند سال پرانے کی جو فگر ہے وہ ہے 2.3 ملین چلڈرن آن دا اسٹریٹ. ٹھیک ہے, 2.3 ملین چلڈرن آن دا اسٹریٹ, اور چند سال پرانے. نیا ڈیٹا تقریباً 25 لاکھ. نیا ڈیٹا کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا, کیونکہ ان بٹوین دس ڈیزاسٹرز بھی گزرے ہیں, ان بٹوین دس مائگریشنز بھی ہوئی ہیں, ان بٹوین دس لوگوں نے موومنٹ بھی کی ہے, پاورٹی لائن سے بھی ہم نیچے گئے. تو بچہ اسٹریٹ پہ آنے کا بیسک جو ریزن ہے نا وہ اکنامکس ہے. اور اگر فیملی کی جو اکانومی ہے یا فیملی کا جو رہنے کا سٹائل ہے وہ پورا نہیں ہو رہا, یا ان کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی, تو بچے بھی جو ہے نا اکنامکس کو پورا کرنے کے لیے روڈ پہ آئیں گے, آکیوپیشن میں آئیں گے. اب جب بچہ اسٹریٹ پہ آئے گا تو اسٹریٹ پہ بچے کا ہونے کا ریکارڈ ہمارے پاس ہونا, اگر نہیں ہوا نا تو بچے گمشدہ ہو سکتے ہیں. جس کا ایک بہت بڑا جو فیئر ہمیں ہے, جیسے چائلڈ پروٹیکشن کے لوگوں کو یا اداروں کو, وہ یہ ہے کہ بچہ ان بٹوین غائب ہو جائے گا, گم ہو جائے گا. اور جب بچہ گم ہو گیا تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس ٹریڈ کے اندر اینڈ اپ ہوا ہے, ٹریفکنگ میں, سیکس ٹریڈ میں, آرگن جو ہے نا جو ہمارے یہاں پہ چل رہی ہے ٹریڈ اسمگلنگ, یا کسی اور قسم کی جو ہے نا ولنریبل سچویشن میں وہ لینڈ کر گیا. ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور یہی چیزیں ہیں جس کو ہمیں بحیثیت ادارہ, بحیثیت انسٹیٹیوشن, بحیثیت گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اور بحیثیت ایز اے گورننس باڈی آف دس کنٹری ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا فیوچر, جو کہ فار ایگزامپل 2.3 ملین ہی ہے, ہمارے ٹوٹل بچوں کا 2-4% تو ہے نا, تو پاکستان کا فیوچر 2-4% اگر گم ہو گیا تو وہ کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. مجھے یاد ہے بہت عرصے پہلے کی بات کہ ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا, روزانہ کا ایک پروگرام تھا, 5 منٹ کا پروگرام تھا, اور اس کا نام تھا یہ بچہ کس کا ہے. کراچی سینٹر سے یہ پروگرام ہوتا تھا, اور اس کا کانسیپٹ بڑا اچھا تھا کہ وہ روزانہ ایک گما ہوا بچہ اسٹوڈیو میں لا کے اس سے انٹرویو کرتے تھے, کہ وہ کچھ بتاتا تھا کہ میں کوئی اس کو اپنا شہر کا نام یاد ہے, اچھا جی سیالکوٹ تمہارا گاؤں کے دے, اور اس ریڈیو کے اس بارے میں ریڈیو کی بہت زیادہ لسٹریشن اس طرح سے تھی کہ اس وقت انسٹاگرام اور یہ سب, اور کتنے بچے اپنے گھروں تک پہنچتے تھے. میں ہمیشہ ہی سوچتا تھا کہ یہ ان کو روز ایک بچہ کیسے مل جاتا ہے. وہ تو اب جب ہم بڑے ہوئے اور اس کام میں پڑے تو افسوس کی بات ہے کہ ایک نہیں, روزانہ کتنے ہی بچے ہیں جو گھروں سے بچھڑتے ہیں, جو اغوا ہوتے ہیں, جو بھاگ جاتے ہیں, اور پھر آپ والی بات کہ ان کا کیا فیوچر ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی CCTV کیمرے نہیں ہے جو کہ سب بتا چکے ہیں. یہ بڑا دل کو دکھا دینے والی فگرز ہیں. سو یہ بچہ کس کا ہے, اور یہ سب بچے ہمارے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو ایز اے سوسائٹی, اور IRC کو یہاں میں کمپلیمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ڈیزاسٹر سے لے کے کلائمیٹ چینج سے لے کے ایجوکیشن تک, ایجوکیشن سے لے کے انوائرمنٹ, واٹر اینڈ سینیٹیشن, پانی, ریزیلینس سے لے کے بچوں کے اوپر بھی آپ کا بہت زیادہ فوکس ہے, which is great. اور اس پہ ایک چیز اور ایڈ کرتے جائیں کہ ابھی ہم نے جو ریسنٹ انیشیٹو لیا ہے نا, یونیسیف کی بات ہو رہی, تو ہم نے یونیسیف کے ساتھ ہی مل کے ریسنٹ انیشیٹو لیا. ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بنایا ہے راجن پور کے اندر, ہم سوچ رہے ہیں کچھ اور جگہوں پہ بنانے کے لیے. KP کے حوالے سے ہم جو ہے تقریباً ساری ڈسٹرکٹس کے اندر چائلڈ پروٹیکشن سروسز کو اور سینٹر کو اور ریفرل کو مضبوط کرنے کی بات کریں. تو یہ وہ کچھ چند اقدام ہیں جو IRC لے رہا ہے آنے والے مہینوں کے اندر, جس کی جو ہے نا شکل نظر آنا شروع ہوگی, ویزیبلٹی آئے گی, لوگوں کو پتہ لگے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم ریڈیو اور TV کے میڈیمز کو یوز کرتے ہوئے اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں. ریفرل ڈائریکٹریز ڈیفینیٹلی بنیں گی, شیئر ہوں گی کہ بچہ ملے تو کدھر جانا ہے, کیسے جانا ہے, کس کو اطلاع دینی ہے. تو یہ ایک پورا میکینزم ہولسٹک کر رہے ہیں, اور یہ اکیلا IRC نہیں ہو رہا. IRC بہت سارے پارٹنرز کے ساتھ مل کے اس چیز کو لے کے چلے گا, اور اسپیشلی گورنمنٹ پارٹنرز کو, اور اس کی
ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم، ایسا ایک پلیٹ فارم دیں کہ جس کے اوپر جو ہے نا بہت آسانی سے ان سارے مسائل کے حل کی طرف چیز لے جائی جا سکے. سرور آپ کا، شبنم آپ کا بہت بہت شکریہ. شبنم آپ کا خاص شکریہ کہ آپ ہر دفعہ ایک نئے مہمان کو لے کے آتی ہیں اور بڑی جامع اور مضبوط گفتگو ہوتی ہے اور ایشوز پہ اوپنلی بات ہوتی ہے. اور میرے خیال ہے جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ چاہے آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے آج آپ چائلڈ پروٹیکشن پہ بات اس لیے سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ بھی شاید اسی طرح کے کسی کام سے ہوں، لیکن میں تو کہوں گا کہ ہر ایک کو یہ باتیں سننی چاہیے، اس لیے کہ چاہے وہ ڈیزاسٹر ہے، چاہے ڈیزاسٹر سے جڑی ریزیلینس ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہے، چاہے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور اگین ہمیشہ کی طرح آخر میں پھر کوٹ کروں گا شبنم بلوچ کو کہ اب یہ نیو نارم ہے. یہ ڈیزاسٹرز اور ان سے جڑے بچوں کا افیکٹ ہونا، خواتین کا افیکٹ ہونا، اس سب چیز کا ہمیں اپنے آپ کو عادی کرنا ہے. اس طرح سے عادی نہیں کرنا کہ ہاں اب یہ تو ہو ہی رہا ہے، عادی اس طرح سے کرنا ہے کہ اب یہ ہے، اب آگے بڑھو، مل کے اس کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جانا ہے ود آرگنائزیشنز لائک IRC. آپ کو ہماری باتیں کیسی لگیں؟ کسی بات سے اتفاق کرنا چاہیں، میرے مہمانوں کی اختلاف کرنا چاہیں، اپنی بات ہم تک پہنچانا چاہیں، ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.